अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान को जवाब देना भारत के लिए पैगाम था। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि ईरानी हमले के जवाब का क्रेडिट अस्करी क़यादत को जाता है। दुनिया देख रही थी कि पाकिस्तान ईरान कार्रवाई पर क्या रद्द अमल देता है। हम किसी सूरत बिलावल भुट्टो जरदारी की मदद नहीं करेंगे। इमरान खान का कहना है कि सारी पार्टीज एक हो चुकी हैं, फिर भी PTI को कंट्रोल करना मुश्किल है। इतवार को छिपे हुए लोग बाहर आएं और अपनी कैंपेन शुरू करें। शेर बाहर नहीं निकल रहा, चाहता है कोई दूसरा मेरे लिए शिकार कर दे। बिलावल भुट्टो का कहना है कि हमारे मुखालफिन तो घर से निकल ही नहीं रहे। हम गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का हौलनाक मंसूबा बेनकाब, भारतीय दहशतगर्द और सहूलतकार गिरफ्तार। सेक्रेटरी खारजा का कहना है कि हालिया टारगेट किलिंग में भारत मुलविस है, जिसके हमारे पास सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल करना आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद में रात गए मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी, मौसम मजीद सर्द। कराची में सर्दी की लहर बरकरार, पारा मजीद गिर गया। महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। बरतानिया ने कनाडा के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। कैनेडियन वज़ीर तिजारत का बरतानवी हुक्काम के रवैये पर मायूसी का इजहार। मैरी एनजी का कहना था कि दोनों मुमालिक सार्फिन और सनत के लिए मुनसिफाना डील चाहते हैं। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की इजरायली हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। गजा में जारी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। जूली ने 2 रियासती हल के लिए कनाडा के अज़म का अदा किया। एनवायरमेंट कनाडा का GTA के मौसम का खुसूसी बयान जारी। GTA के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। वीकेंड पर मौसम अबरालूद रहने का इम्कान। गजा में इमदादी सामान लेने के लिए जमा हजूम पर इजरायली बमबारी, 20 शहीद, 150 जख्मी। खान यूनुस के नसीर और अलमल अस्पताल के गिरदोपेश में सख्त बमबारी। इजरायली हमलों में 25,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमेरिका में पहली बार फांसी के बजाय नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दे दी गई। 2 साल कबल स्मिथ को जहरीला इंजेक्शन लगाकर सजाए मौत देने की कोशिश नाकाम हो गई थी। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत को गैर इंसानी फेल करार दे दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करते हैं खबरों की तफसील। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि ईरान को जवाब देना दरअसल भारत के लिए पैगाम था। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि ईरान को जवाब देना दरअसल भारत के लिए पैगाम था। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। पाकिस्तान को आइंदा चंद सालों तक IMF की मदद की जरूरत होगी। पाकिस्तान के पास इसराइल को तस्लीम करने की कोई वजह नहीं। भारत के साथ वाहिद तनाज़ा कश्मीर का है। तमाम सियासी जमातें इंतखाबी सरगर्मियों में आज़ादाना तौर पर मसरूफ हैं। निजी TV को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान को जवाब देने का कोई ऑप्शन नहीं था। हम पर कोई हमले करे और खामोश बैठे रहें, ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान की जहरियत का जवाब देना ज़रूरी और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, जिसका क्रेडिट अस्करी क़यादत को जाता है। दुनिया देख रही थी कि पाकिस्तान ईरान कार्रवाई पर क्या रद्द अमल देता है। उन्होंने वजाहत की कि ईरान का हमला गलत था, अगर उसे दुरुस्त समझते तो खामोश होकर बैठ जाते। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ कोई सरहदी तनाज़ा नहीं। ईरान ने तस्लीम किया, मारे गए अफराद गैर मुल्की थे। सवाल ये पैदा होता है कि गैर मुल्की लोग ईरान में क्या कर रहे थे। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि BLA का मामला ईरान के सामने उठाते रहेंगे। ईरान की तरफ से इन मामलात पर कुछ नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान ईरान से ज़्यादा
دہشت گردی سے متاثر ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ 8 فروری کو عام انتخابات ہوں گے اور امید ہے کہ الیکشن شفاف ہوں گے۔ عالمی میڈیا اور ادارے بھی اس کی مانیٹرنگ کریں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سیاسی جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ میں موجود اور اپنے نظریے و منشور کے مطابق انتخابی مہم چلا رہی ہیں۔ انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت میں بلاول بھٹو زرداری کی مدد نہیں کریں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت میں بلاول بھٹو زرداری کی مدد نہیں کریں گے۔ کمرہ عدالت میں کیس کی سماعت کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے، میڈیا کے دوستوں کو پیچھے بٹھا دیا گیا ہے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ حالات اب یہ بن چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ بائی الیکشن میں بھی اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن نے ان کی مدد کی تھی۔ ساری پارٹیز ایک ہو چکی ہیں، پھر بھی پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ ہماری کارنر میٹنگ ہوتی ہے تو پولیس چھاپے مارنا شروع ہو جاتی ہے۔ اتوار کو چھپے ہوئے لوگ باہر آئیں اور اپنی کیمپین شروع کریں۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ 9 مئی کا الزام ہم پر لگایا گیا، لیکن ہم نے تو کوئی قانون نہیں توڑا۔ جب مجھے گولیاں لگیں تب بھی کوئی احتجاج نہیں ہوا تھا۔ 2018 میں بھی بتایا جائے کہ کس نے الیکشن سے روکا تھا۔ ہم کسی صورت بلاول بھٹو زرداری کی مدد نہیں کریں گے۔ وہ مدد مانگ رہا ہے تو ان سے مانگے جن سے مل کر 16 ماہ حکومت کی۔ یہ آج ایک دوسرے کے مخالف ہو چکے ہیں، لیکن یہ اندر سے ایک ہی ہے۔ قبل ازیں 190 ملین پاؤنڈز کرپشن کیس کی سماعت کے دوران جج سے مکالمہ کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا یہ سارا ڈرامہ 8 فروری کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ ڈرامہ کرنا ہے تو 8 فروری کے بعد کر لیں۔ عمران خان نے کہا کہ توشہ خانہ میں نواز شریف اور آصف زرداری کو 13 فروری کی تاریخ کی گئی۔ میں روز سنتا ہوں کہ ایک کے بعد ایک کیس بنایا جا رہا ہے۔ نواز شریف اور آصف زرداری کے کیسز بھی روز رکھیں تاکہ کام جلدی مکمل ہو۔ 8 سال پرانا کیس 13 فروری کو رکھا گیا، جبکہ 4 سال پرانا کیس روز رکھا جاتا ہے۔ دوران سماعت پروسیکیوٹر نے کہا ابھی ہمارے گواہان پیش ہوئے ہیں، ان پر جرح ہوئی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف نے جو 300 کروڑ کا چھکا مارا وہ گراؤنڈ سے باہر گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مسلم لیگ نون پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کوئی تو وجہ ہے کہ شیر شکار کے لیے نکل ہی نہیں رہا۔ وہ چاہتا ہے کوئی دوسرا میرے لیے شکار کر دے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مسلم لیگ نون پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی تو وجہ ہے کہ شیر شکار کے لیے نکل ہی نہیں رہا۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا میرے لیے شکار کر دے۔ گجرات میں انتخابی جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ وہ جو کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں موجود نہیں ہے، وہ جو کہتے تھے کہ ان کا ہم سے مقابلہ ہی نہیں ہے، آج کل وہ خود دن رات پیپلز پارٹی ہی کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی الیکشن مہم میں سنجیدہ ہے تو وہ بھٹو شہید کے جیالے ہیں۔ اگر کوئی انتخابی مہم چلا رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم نے پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان ہر جگہ پر کنونشنز اور جلسے کیے ہیں، دور کیے ہیں، مگر ہمارے مخالفین تو گھر سے نکل ہی نہیں رہے۔ انہوں نے شرکا سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا کہ آپ نے اتنے الیکشن دیکھے ہیں، کیا آپ نے پہلے کبھی انہیں اتنا خوفزدہ دیکھا ہے؟ کوئی تو وجہ ہے کہ شیر شکار کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ کوئی اور میرا شکار بھی کرے، کوئی اور میرے شکار کا بندوبست کرے۔ جب سب تیار ہوں تو پھر بادشاہ باہر آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ ایک جماعت کا منشور ہی نہیں ہے جو اپنے امیدوار کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ منشور پر کام چل رہا ہے، وہ بتا ہی نہیں سکتے کہ اگر انہیں خدا نخواستہ کسی نہ کسی طرح چوتھی بار موقع ملا تو وہ کریں گی کیا؟ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے 10 نکاتی ایجنڈے سے متعلق بتاتے ہوئے کہا کہ ہم نے عوام کے مسائل کے حل کے لیے پروگرام ترتیب دیا ہے، جس پر عمل کر کے ہم غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کریں گے۔ پاکستان میں دہشت گردی کا ہولناک منصوبہ بے نقاب، پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے بھارتی دہشت گرد گروہ اور ان کے سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں دہشت گردی کا ہولناک منصوبہ بے نقاب، پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے بھارتی دہشت گرد گروہ اور ان کے سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا۔ سیکریٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ملک کے اندر حالیہ ٹارگٹ کلنگ میں بھارت ملوث ہے، جس کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں۔ سیکریٹری خارجہ نے بتایا کہ شاہد لطیف کو انڈین ایجنٹس کی مدد سے قتل کیا گیا۔ عمیر نے 5 ٹارگٹ کلرز کی ٹیم بنائی۔ عمیر کا اعترافی بیان موجود ہے۔ 12 اکتوبر کو محمد عمیر ملک سے بھاگ رہا تھا، جس کو گرفتار کیا گیا۔ یوگیش کمار سے بینک ٹرانزیکشن کے شواہد بھی موجود ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ راولا کوٹ میں شہری محمد ریاض کو مسجد میں قتل کیا گیا۔ محمد عبداللہ علی نے محمد ریاض کو ستمبر میں قتل کیا۔ محمد عبداللہ علی نے گرفتاری کے بعد سہولت کاروں کو پہچان لیا۔ ہمارے پاس ہندوستانی ایجنٹس کے شواہد موجود ہیں۔ سائرس سجاد قاضی نے کہا کہ پاکستان میں پاکستانی شہریوں کو قتل کرنا عالمی قوانین کے خلاف
خلاف ورزی ہے۔ پاکستانی شہریوں اور ملک میں موجود غیر ملکیوں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صرف ہم نہیں بلکہ کینیڈا حکام نے بھی یہی کہا۔ روشنیوں کے شہر کراچی میں سردی کی لہر برقرار۔ اس وقت شہر میں موسم سرد اور ٹھنڈی ہواؤں کا راج برقرار ہے، جبکہ اسلام آباد میں رات گئے شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ روشنیوں کے شہر کراچی میں سردی کی لہر برقرار۔ اس وقت شہر میں موسم سرد اور ٹھنڈی ہواؤں کا راج برقرار ہے، جبکہ اسلام آباد میں رات گئے شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا۔ اس کے علاوہ بالائی اضلاع اور شمالی بلوچستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں صبح سویرے درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سندھ کے شہر حیدرآباد میں پارہ 6 ڈگری تک نیچے گر گیا۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں رہیں گے۔ دھند سے متاثرہ علاقوں میں دن کے درجہ حرارت مسلسل کم رہنے کے باعث شدید سردی متوقع ہے۔ صوبہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ جیکب آباد، حیدرآباد، مہجوڑاڑو، سکھر، لاڑکانہ، دادو، کھوٹکی، خیرپور اور کشمور میں دھند کا امکان ہے، جس کے باعث صوبے کے بیشتر اضلاع میں دن کے درجہ حرارت معمول سے کم رہیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہا۔ ماہرین صحت کی جانب سے شہریوں، خاص طور پر دمہ اور سانس کی بیماری میں مبتلا افراد کو سرد موسم میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے، گرم کپڑوں اور گرم غذائیں کھانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر ہلکی بارش، جبکہ پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ میں دھند رہے گی۔ شدید دھند کے باعث ان مذکورہ علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔